अगर आप बच्चों के हाथों ब्लैकमेल नहीं होना चाहते तो अर्ली एज में पेरेंटिंग को मोहब्बत, ठंडे मिजाज, ठंडे दिमाग के साथ करने की कोशिश करें। जो पेरेंट्स बच्चों पर ज़्यादा गुस्सा करते हैं या मारपीट करते हैं वो बच्चों पर अपना कंट्रोल बहुत ही जल्दी लूज़ कर लेते हैं। अगर आपके अंदर बच्चों को डांट कर, मार कर, चीख चिल्ला कर या गुस्सा कर कर कोई भी बात मनवाने की आदत है तो आप ये बात जान लें कि इन फ्यूचर आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है कि कुछ बच्चे बहुत डरे समय रहते हैं और बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं और यकीनन आपने भी इन बातों को नोट किया होगा बच्चों में अक्सर। तो इसको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं? तो देखिए, बच्चों की पेरेंटिंग में ना मिस्टेक पेरेंट्स की ज़्यादा होती है, बच्चों का कसूर कम ही होता है। चीखने चिल्लाने और मारपीट करने का नुकसान बच्चे की पर्सनैलिटी पर ये होता है कि हम इसे खुद डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं और पेरेंट्स इसे खुद ढीठ और ज़िद्दी बनाते हैं। आज के व्लॉग में मैं 4 ऐसी प्रैक्टिकल और इफेक्टिव मेथड आपसे शेयर करूंगी जिनको अपनाकर आप अपने बच्चों को बगैर किसी मारपीट और डांट के बात मनवा सकते हैं और बच्चे में खुद अतमादी और खुशी खुशी काम करने की सलाहियत पैदा कर सकते हैं। बट द कंडीशन इज़ कि आपने इन ट्रिक्स पे खुद अमल करना है। आपने बच्चों की अर्ली एज में, कम उम्री में इन पेरेंटिंग टिप्स को अपना कर उनकी शख्सियत को निखारना है और इन पॉइंट्स पर ज़रूर अमल करना है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नाज फैमिली व्लॉग्स, वेलकम टू माय चैनल। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट एंड आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, गुस्सा हर किसी को आता है। गुस्से में चीखने चिल्लाना या खामोश हो जाना बिल्कुल फितरी चीज़ है, बिल्कुल नेचुरल है। इस पर किसी इंसान को गिल्ट या एहसास नदामत में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर इंसान के साथ यही होता है कि लेकिन अगर इन चीज़ों को अगर हम फ्रीक्वेंसी में इसकी बढ़ जाए और यानी अगर आप एक एवरेज से ज़्यादा गुस्सा कर आने लगे या चीखना चिल्लाना ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा आप अपनी आवाज़ को बुलंद करके बच्चों को मारपीट करने लगें तो ये चीज़ ख़तरनाक है। इनफैक्ट इट इज़ नॉट नॉर्मल, इट इज़ अलार्मिंग। अब आपको सोचना है कि आपने इसको किस तरीके से काबू पाना है और किस तरह से इसके नुकसान से बचा जाए। आप बच्चों को हर वक्त डांट डपट, चीखना चिल्लाना और मारपीट का इस कदर आदी बना चुके होते हैं कि इसको ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल लगती हैं और ये सब चीज़ें इसकी नॉर्मल रूटीन और ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं, जैसे हम फ़र्ज़ करें देसी घी जब हम निकालते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, उसकी स्मेल सारे घर में आ जाती है और जो कि नहीं अच्छी लगती। लेकिन हम घर या किचन छोड़कर तो नहीं चले जाते ना, वहीं जगह है, वहीं हमने रहना है, वहीं हमने काम करना है। तो आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है ना कि उस एनवायरनमेंट की जो स्मेल वगैरह होती है, जो हम काम कर रहे होते हैं, उसकी हमें आदत हो जाती है। हम आदी हो जाते हैं और वो स्मेल हमें कम आने लगती है आहिस्ता-आहिस्ता। इसी तरीके से जिन आवाज़ों को हम आदी हो जाते हैं, जैसे अक्सर रोड साइड पर जिनके घर होते हैं, गाड़ियों की आवाज़ें आती रहती हैं, तो वो लोग जहाँ पर रहते हैं, वो उन आवाज़ों के ना आदी हो जाते हैं और उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करती। वो उसी माहौल में, उसी एनवायरनमेंट में सो भी जाते हैं, उसी एनवायरनमेंट में अपने सारे काम भी कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से ना ये बिहेवियर बच्चों में भी आ जाता है। जो पेरेंट्स बच्चों पे बहुत ज़्यादा डाँटते हैं, मारते हैं, गुस्सा करते हैं या चीखते चिल्लाते हैं, उसका ख़तरनाक रिज़ल्ट क्या होता है कि बच्चे आपकी डाँट के ऐसे आदी हो जाते हैं कि उसको आपकी डाँट की फ़िक्र ही नहीं होती। क्योंकि हर वक़्त की मार-धाड़, थप्पड़ मार देना, बच्चे को गुस्सा कर लेना, बच्चे पे चीख चिल्ला लेना, बच्चे को बिल्कुल न्यू नहीं लगती, इसको नॉर्मल लगती है कि हाँ भई, हमारे वालिदैन की तो बिहेवियर इस तरह का है और वो आपको हर तरह से इस तरह से डाँट-डपट करके, गुस्सा करके, थप्पड़ मार के इतने आप उनको आदी बनाना चाहते हैं कि उनको कोई फ़िक्र ही नहीं रहती कि हमारे पेरेंट्स हम पे गुस्सा कर रहे हैं या हमें मार रहे हैं या हम पे चीख चिल्ला रहे हैं। बच्चों को ना आपकी ज़हनी कैफ़ियत या परेशानी की कोई ग़र्ज़ नहीं होता उनको इस चीज़ से, क्योंकि ये रवैया तो पेरेंट्स ने खुद ही डेवलप किया होता है। तो बच्चे इस चीज़ के आदी हो जाते हैं और बच्चे आपके गुस्से को सीरियस नहीं लेते और इसी रवैये की वजह से एक और नुकसान जो बच्चों की शख्सियत पे होता है, वो ये है कि बच्चा डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है और इसका दिमाग फ्रीज़ हो जाता है। और एक नुकसान ये होता है कि बच्चे में गुस्सा बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है और वो बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट करता है जिस तरीके से आप रिएक्ट करती हैं, उसकी पर्सनैलिटी में भी ये चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप हो जाती है। आपने देखा होगा कि हम जिस टोन में बच्चे से बात करते हैं ना, इसी टोन में बच्चा रिप्लाई करता है। अगर एक नेचुरल सी चीज़ है कि जब हम कोई तेज़ आवाज़ में किसी बच्चे या बड़ा से बात करते हैं, वो बड़े या बच्चा हो, वो सुनता है कोई तेज़ आवाज़ तो उसका दिमाग कुछ टाइम
کے لیے فریز ہو جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں۔ جن لوگوں میں ایگریشن بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کو بچپن میں بہت زیادہ ڈانٹ کر، مار کر، چیخ کر ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ اور سیم یہی عادت نا بچوں میں آ جاتی ہے کہ جس طریقے سے ان کو بچپن میں ٹریٹ کیا جاتا تھا، چیخ کر، چلا کر، غصہ کر کر، مار پیٹ کر کے، تو بچوں میں بھی بہت زیادہ ایگریشن ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ سو بچوں کو نا ڈس رسپیکٹ نہ کریں۔ آپ بچوں کی نا بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے آگے یہی ہے کہ نا کہ وہ ایک سافٹ ٹارگٹ ہے جس کے جو آپ بہت ہی ایزیلی چیخ چلا کر، مار پیٹ کر ہینڈل کر سکتے ہیں۔ سو پلیز بچوں کو مار پیٹ کر، ڈانٹ ڈپٹ کر کر، چیخ چلا کر ڈس رسپیکٹ مت کریں۔ اکثر مائیں اپنے گھر کا ایگریشن، اپنے گھر کے مسئلے مسائل سے ڈپریشن میں آ کر اپنا سارا غصہ بچوں پہ نکالنا، کبھی کبھار ہسبینڈ سے کوئی اس طرح کی بات ہو جانا، اس کا غصہ بچوں پہ نکالنا، تو یہ آپ بہت ہی خطرناک طریقے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر آفس میں جیسے جاب کی جاتی ہے یا خواتین جو کوئی گھر میں ہوتی ہیں، ساس سسر ہوتے ہیں یا کوئی بھی بڑا جو ان پر غصہ کرتا ہے، کیا آپ ان کی بات غور سے سنتے ہیں یا کیا آپ اس وقت ان کو لگتا ہے کہ آپ صحیح ہیں وہ غلط ہیں، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ صحیح ہیں کہ آپ غلط ہیں؟ ایسی سچویشن میں جو بھی آپ کو جس طرح سے ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، یا صحیح بھی اگر ہو تو وہ اس کے باوجود بھی آپ کو غلط ہی لگتا ہے۔ آپ اپنے آس پاس ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کو غصے سے یا پریشانی سے دیکھتے ہیں اور آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا سامنا ان سے نہ ہو۔ بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بچے بھی بہت ہی سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ جب آپ بچوں سے تیز آواز سے بات کرتے ہیں تو بچے ڈس رسپیکٹ فیل کرتے ہیں، وہ آپ کو صحیح اور خود کو غلط نہیں سمجھتے بلکہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو جب بھی آپ بچے سے بلند آواز یا غصے میں بات کریں تو یہ سوچ لیں کہ وہ بے عزتی فیل کر رہا ہے، اور اس بے عزتی اور انسلٹ کا جو ہے احساس جو ہوگا وہ اس کو ساری زندگی فیل ہوتا رہے گا۔ بچوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے غصہ دلا کر اپنا کام کروایا جا سکتا ہے۔ آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ جب بھی ہم غصے میں ہوتے ہیں یا جذباتی ہوئے ہوتے ہیں تو ہم وہ کام بھی کر لیتے ہیں جو کہ ہم نے کبھی نہیں کیا ہوتا یا ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا۔ غصے میں ہم کہتے ہیں کہ میں خود کر لوں گی یا تم رہنے دو، کب سے کہہ رہی ہوں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے کہ ہمارے پیرنٹس خود ہی یہ کام کر لیں گے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ غصے میں ہم بہت وزنی کام بھی کر لیتے ہیں، یا بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ باہر کے ہوتے ہیں جو خواتین غصے میں یا جذبات میں آ کے کر لیتی ہیں، صرف اگلے کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم غلط ہو، میں ٹھیک ہوں۔ بچوں کو نا یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم والدین کو غصہ دلائیں گے تو وہ ہمارے کام بھی کر دیں گے، تو بچے یہ سارے کام جو کرتے ہیں نا وہ انکانشیسلی کرتے ہیں، کیونکہ جتنا آپ بچوں کو ڈانٹیں گے، ماریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اتنا اپنا کنٹرول آپ بچوں پر لوز کرتے جائیں گے، اور جتنا یہ کنٹرول آپ لوز کرتے جائیں گے اتنا ہی بچوں سے جو ہے نا آپ بلیک میل ہوتے جائیں گے۔ یہ وہ سارے نقصانات ہیں جو آپ کے غصے کرنے سے، مار پیٹ یا چلانے کی وجہ سے آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ان 4 میتھڈز کی اور اسٹریٹجیز کی جس کو آپ یوز کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بنا مارے، چیخے چلائے، غصہ کیے ہوئے بات منوا سکتے ہیں، اور اگر آپ ان 4 میتھڈز اور اسٹریٹجیز پر عمل کرتے ہیں تو بچے آپ کی عزت بھی کریں گے اور آپ کی بات بھی خوشی خوشی مانیں گے۔ سو موونگ ٹو میتھڈ 1 اور ٹرک 1۔ دیکھیے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو پہلے یہ جاننا ہے کہ آپ کا بچہ آپ کی بات کیوں نہیں مان رہا، اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کیا بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کو آپ ایک بہت ہی اچھی سی ایگزامپلس کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، پھر میں آپ کو ڈیٹیل میں یہ بتاتی ہوں کہ جیسے کہ اکثر خواتین آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اپنی عمر سے بڑی نظر آتی ہیں، ڈپریسڈ ہوتی ہیں، اسٹریس میں ہوتی ہیں، اور ان کی مینٹلی کنڈیشن بھی کچھ خاص نہیں ہوتی ہے۔ ان میں بہت سے ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ان کو بہت ہی جلدی ایجنگ کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتی، اپنی ڈیلی روٹین کا خیال نہیں رکھتی، اور اس کی وجہ سے ان میں بہت سے پرابلمز آ جاتے ہیں۔ وہ اپنی ڈیلی روٹین میں بہت سے ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے، اور جو کرنے چاہیے وہ کر نہیں پاتی۔ اگر آپ کو کوئی ڈیلی ایکسرسائز کا کہے یا ڈائٹنگ کا کہے تو آپ کو بہت ہی مشکل لگے گا، لیکن اگر آپ کو آپ کی پراپرلی کوئی کاؤنسلنگ کرے، آپ کو سمجھائے، آپ کو طریقے بتائے، تو یقیناً آپ کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوگا اور آپ اس کام کو
کرنے کے لیے مینٹلی طور پہ پریپیئر ہوں گے، کیونکہ کاؤنسلنگ سے نا بہت سے معاملات جو ہوتے ہیں، بہت سے مسئلے جو ہوتے ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہونے لگتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر بچوں کو پیار محبت سے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، ان کو پیار محبت سے سمجھایا جائے، تو یقیناً آپ کا بچہ آپ کی بات مانے گا بھی اور کام بھی کرے گا۔ اور آپ سے بہتر آپ کے بچے کے لیے کاؤنسلر کون ہوگا جو کہ اس کو بہت اچھے سے پیار محبت سے باتیں سمجھا سکے گا اور بات منوا بھی سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے بچے کی لائکس اور ڈس لائکس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ بچہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا کرنا نہیں چاہتا۔ دوسری غلطی جو اکثر مائیں کرتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر آپ اگر کچن میں بزی ہیں تو آپ بچوں کو دور سے ہی انسٹرکشنز دینا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ کام کر لو، اس کے بعد وہ کام کر لو، اور یہ کام اتنے ٹائم میں ہو جانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد یہ والا کام کرنا ہے، اور جب آ کر دیکھا جاتا ہے تو وہ کام ہوا ہی نہیں ہوتا، اور پھر آپ کا وہی روٹین ہو جاتی ہے کہ آپ بچوں کو ڈانٹنا اور پھر غصہ کرنا، چلانا شروع کر دیتی ہیں کہ میں نے تم کو یہ کام کہا تھا اور تم نے وہ کام ابھی تک نہیں کیا۔ جو کام آپ کو 10 بار کہہ کے کروانا پڑ رہا ہے نا، تو آپ یقین کریں کہ وہ 11ویں بار بھی نہیں ہوگا۔ بچوں کو نا کلیئر کٹ ایک ہی بار کہہ دیا کریں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ جیسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم جب ہم بچوں کو اٹھا رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک دفعہ بچوں کو آواز دے کے کچن میں آ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد ہم جاتے ہیں، پھر ایک دو دفعہ آوازیں دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری 3-4 دفعہ کہنے پہ بھی بچے مشکل سے اٹھتے ہیں، اور پھر تنگ آ کر غصے میں ہم لوگ ڈائریکٹ کمبل اٹھا کے ان کو کہتے ہیں کہ اب اٹھ جاؤ۔ تو یہی کام اگر ہم ان کا پہلے کر لیں تو بچے فوراً سے پہلے جو ہے اٹھ جائیں گے، اور پھر ان کو ایک ہی دفعہ میں انسٹرکشن میں کام کرنے کی عادت ہو جائے گی۔ ٹرک نمبر 3 ہے کہ آپ بچوں کی پازیٹیو کاموں کی ایک لسٹ بنائیں، اور یہ بچوں کے ایسے کام ہونے چاہیے جو کہ ان میں ان کو انٹرسٹ ہو اور وہ بڑے شوق سے یہ کام کرتے ہوں۔ تو آپ ان کے لیے ان کی ایک لسٹ بنائیں جو کہ وہ ان کو اس طرح سے بہت اچھا فیل ہوگا اور آپ کو بھی بہت انٹرسٹنگ یہ ایکٹیویٹی لگے گی۔ اور کیونکہ اکثر مائیں اس طرح سے کرتی ہیں کہ فادر کے آنے پہ بچوں کی شکایتیں لے کے بیٹھ جاتی ہیں، تو کہ بچوں نے آج یہ کیا ہے، بچوں نے آج وہ کیا تھا۔ آپ نے کرنا یہ کہ آپ نے اس پروسیس کو بالکل ریورس کر دینا ہے۔ مطلب یہ کہ جب بھی آپ اس طرح سے فیملی ٹائم میں بیٹھیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، بچے جب بیٹھے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ بچوں کی پورے دن کی پازیٹیو باتیں بچوں کی جو ہیں فادر کے ساتھ ڈسکس کریں، اور ان کو اس چیز پہ اپریشیٹ کریں کہ انہوں نے آج یہ کام کیا، آج وہ کام کیا ہے، چاہے وہ اس کا رزلٹ کیسا ہو کیوں نہ ہو۔ تو ان بچوں کو اس طریقے سے اپنے پر بہت پراؤڈ فیل ہوگا، اور وہ آپ کے ساتھ بہت اچھا فیل کریں گے، اور آپ کے ساتھ اس طرح سے ان کی ایک اچھی اٹیچمنٹ ہو جائے گی، اور یہ چیز ان کی پرسنالٹی اور بیہیویئر میں بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ دے گی، جس سے ان کی پرسنالٹی اور بیہیویئر بہت ہی پازیٹیو ہو جائے گا۔ اور یہ بہت ہی اچھا جملہ ہے، بیہیویئر اپریشیٹڈ از بیہیویئر ریپیٹڈ، یعنی بچے کی عادات کو آپ جتنا اپریشیٹ کریں گے وہ اتنا ریپیٹڈ جو ہے اچھے طریقے سے وہ کریں گے، اور ان میں کانفیڈنس بھی آئے گا۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو غصہ آتے ہی کیوں ہے۔ مان لیں کہ بچوں کی غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ یہ اپنے ساتھ کمٹ کر لیں کہ آپ نے اپنے فرسٹریشن، اپنی ٹینشن اور اپنا غصہ بچوں پر نہیں نکالنا، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے خواتین کے ساتھ کہ گھر میں کوئی بات ہوئی ہے، ہسبینڈ سے کوئی بات ہوئی ہے، ان لاز پہ کوئی بات ہوئی ہے، تو وہ سارے جو سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے ہمارے پاس بچے، ہم ان پہ اپنے سارا غصہ اور سارا فرسٹریشن نکال دیتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کی یہ غلطی ہی پوائنٹ آؤٹ کریں کہ آپ نے غصہ نہیں کرنا، اور یہ غصہ آپ نے بچوں پر نہیں نکالنا۔ سلولی اینڈ گریجولی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ پازیٹیو بیہیویئر آپ کے بچے کو پہلے سے بہتر بنا دے گا، اور گریجولی آپ کے بچے کی پرسنالٹی میں بہت ہی امپرومنٹ اور ریفائنمنٹ آنی شروع ہو جائے گی، اور آپ کے بچے کا ایک پازیٹیو بیہیویئر آپ کے سامنے آئے گا، جس سے وہ آپ کی بات بھی سنے گا اور آپ کی بات کو مانے گا بھی اور کام بھی کرے گا۔ سو یہ تھا آج کا میرا ولاگ، ہوپ فلی آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، امید کرتی ہوں آپ لوگ اس سے کچھ نہ کچھ ضرور لرن کریں گے۔ اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہے، کچھ اچھی باتیں لگی ہیں، تو آپ پلیز مجھ سے شیئر کیجیے گا، میسج کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور جاتے جاتے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، تاکہ میں اس طرح کی انفارمیٹیو اور اچھے اچھے ولاگز آپ کے لیے لے کر آتی رہوں۔ تو انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔